बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारी वीडियो देखने के लिए। नए आने वाले नाज़रीन को से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक हकाइक और सच्चाई पर जो मबनी खबरें हैं वो आप तक हम बर वक्त पहुँचा सकें। आज कौमी असम्बली में एक अहम तरीन आज चूँकि सेशन था और आज पाकिस्तान की तकदीर का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो है वो आज फैसला होना था। तो फाइनली पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो कर लिया गया है। कौमी असम्बली में आज पीटीआई और नून लीग के दरमियान एक इंतहाई अहम किस्म का एक मुकाबला था वजारत उज़्मा के लिए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद और दीगर जो जमातें हैं नून लीग की, उनके ताउन से आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। उनको पाकिस्तान का वजीर आज़म नामजद कर दिया गया है और फाइनली कल उन्होंने पीर के रोज़ जो है वो उन्होंने वजारत उज़्मा का जो हल्फ है वो उन्होंने उठाना है। आप देखें कि पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की जा रही है। एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसने पिछले 15 महीने में जिस तरह इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के खिलाफ, इस पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ किस तरह उन्होंने खुलवाड़ किया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और अब गुर्बत की शरह देखें दिन ब दिन कम होती जा रही है। बजाय पाकिस्तान तरक्की करने के, पाकिस्तान जो है वो मजीद नीचे, उसकी जो इंडेक्स है वो नीचे आता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, सब्जियों की कीमतें देख लें और इसके अलावा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है उसकी अशिया को आप देख लें। दिन ब दिन उनकी जो कीमतें हैं वो ऊपर चढ़ती जा रही हैं और इन्फ्लेशन में बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो इजाफा हो रहा है। आज कौमी असम्बली में मोहतरम बड़े मियाँ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया है और वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कल वज़ीर आज़म का हलफ उठाना है। अब आप देखें कि पंजाबी में एक बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है और ये मिसाल जो है ये शरीफ फैमिली के ऊपर बड़ी ही फिट आती है। मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल ये है कि जब किसी औरत का रिश्ता करना होता है तो एक जो रिश्ते वाली माई होती है वो रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर जाते हैं, लड़के वाले। अब लड़के वाले रिश्ता देखने जब उनके घर पहुंचते हैं तो जो लड़की वाले होते हैं वो बड़ी लड़की दिखाते हैं कि जनाब ये हमारी साहबजादी है, ये हमारी लड़की है जिसका हमने रिश्ता पेश करना है। तो जो लड़के वाले होते हैं, चूंकि लड़की वालों ने बड़ी लड़की अपनी दिखाई होती है रिश्ते के लिए, तो लड़के वालों को क्या होता है, लड़के वालों को छोटी कुड़ी पसंद आ जाती है। तो सेम मियाँ साहब के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। मियाँ साहब को लंदन में गारंटी दी गई कि मियाँ साहब आप बेफिक्र हो जाएं, आपका जो रिश्ता है वो हमने कर दिया है, आपके मामलात जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। और मियाँ साहब भी इस खुशफहमी में थे कि मेरे जो है वो रिश्ते का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और फाइनली मुझे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। और मियाँ साहब की जो पार्टी है वो मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी और जब मियाँ साहब को लंदन से पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया तो मियाँ साहब के मीडिया चैनल्स पे, अखबारात में बहुत सारे इश्तिहारात जारी किए गए कि पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। तो वह कुछ यूं आज के दिन के पाकिस्तान को नवाज देने के बजाय पाकिस्तान को शहबाज दो जो है वो हो गया है। आज पाकिस्तान को नवाज नहीं बल्कि पाकिस्तान को शहबाज दे दिया गया है। अब लड़के वालों को छोटी लड़की पसंद आ गई है
میاں صاحب کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا ہے کہ میاں صاحب کو تو گارنٹی دے دی گئی تھی کہ میاں صاحب آپ ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے چوتھے، تو میاں صاحب اپنی خوش فہمی میں مارے گئے اور لڑکے والوں کو چھوٹی لڑکی کا رشتہ پسند آ گیا۔ اب جو بڑی لڑکی ہے اب وہ بیچاری پریشان ہے، وہ بیچاری منہ کے اوپر ماسک لگا کے منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں آج میاں محمد نواز شریف صاحب کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی کو جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب قومی اسمبلی میں ایک بڑی ہی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جب شہباز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملنے ان کی نشست کے پاس آئے تو شہباز شریف صاحب نے ان سے سلام لینے کی کوشش کی، تو بڑے میاں صاحب نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ جھٹک دیا ہے۔ اب میاں صاحب کو پتہ نہیں اپنا غصہ ہے کہ جناب بننا تو میں نے تھا، لیکن یہ چھوٹے میاں صاحب کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، تو میاں صاحب جو ہے وہ بیچارے خوش فہمی میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قومی اسمبلی میں آج سنی اتحاد کونسل کے جو نامزد وزیر اعظم تھے جناب عمر ایوب صاحب، ان کی بھی آ چکے اسمبلی میں انٹری ہوئی ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ووٹنگ کے عمل کے بعد دونوں رہنماؤں کی سپیچ جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر لائیو چلائی جاتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی تقریر کو تو انہوں نے دکھایا، لیکن سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو نامزد وزیر اعظم تھے جناب عمر ایوب صاحب، ان کی تقریر کو جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر نہیں دکھایا گیا۔ جیسے ہی عمر ایوب صاحب نے مائک سنبھالا تو تمام میڈیا چینلز جو سورس تھے میڈیا کے اوپر چلنے والا پی ٹی وی کا، اس کو جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا۔ تو اپوزیشن جو دونوں وزیر اعظموں کا جن کے درمیان ایک ٹف قسم کا مقابلہ تھا، تو جناب شہباز شریف صاحب کی تقریر کو تو دکھا دیا گیا لیکن عمر ایوب کی تقریر کو نہیں دکھایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ویسے تو نون لیگ بڑی جمہوریت کے دعوے کرتی ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور ابھی سے جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ ویڈیو کیا ہے؟ وہ ویڈیو یہ ہے کہ جمشید دستی، جس کو آپ جانتے ہیں، جمشید دستی صاحب نے قومی اسمبلی میں ہیوی قسم کی انٹری ڈالی ہے۔ قومی اسمبلی میں ان کی جو انٹری تھی وہ چیری بلوسم ایک کمپنی ہے پالش والی، تو جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ پالش اور اس کے ساتھ برش اور جوڑا جو ہے جوتوں کا لے کے آئے تھے اسمبلی میں، اور میاں محمد نواز شریف کے سامنے جمشید دستی نے کھڑے ہو کر پالش اور جو برش ہوتا ہے پالش والا اس کو اسمبلی میں لہرایا ہے، اور بڑے میاں صاحب کو یہ غیرت دلوائی ہے کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، میاں صاحب آپ نے پالش تو کیے ہیں جوتے، لیکن جوتوں کو پالش آپ نے صحیح کیا نہیں ہے، اس کے اوپر جو برش لگانا تھا وہ برش آپ صحیح طریقے آپ نے لگایا نہیں ہے، یا تو لگایا نہیں ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ تو میاں صاحب کو ایک بڑی ہی شدید قسم کی ذلت اور رسوائی کا قومی اسمبلی میں سامنا کرنا پڑا۔ یہ کچھ قومی اسمبلی کی معاملات تھے جو ہم نے آپ کو پہنچائے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آج ایک دبنگ قسم کے صحافی اسد طور صاحب کی جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز میں بھول گیا، وہ یہ تھی کہ محترم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں جو کہ آج وزارت عظمیٰ کا آج چونکہ ووٹنگ ہونی تھی اور آج چناؤ ہونا تھا وزیر اعظم صاحب کا، تو محترم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ان کے اراکین ہیں اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اعزاز میں صبح سویرے چھوٹے میاں صاحب نے ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو شریف خاندان کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو خریدنا ہوتا ہے، جب بھی کسی کا منہ بند کرنا ہوتا ہے، تو یا تو ان کو پیسوں کے ذریعے خرید لیا جاتا ہے یا پھر ڈرا دھمکا کے اس کو جو ہے وہ چپ کرا دیا جاتا ہے، یا پھر
کچھ مرات اور کھانے شانے کھلا کر جو ہے وہ ان کی خاطر تواضع کر کے ان کو منا لیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے میاں صاحب نے ایک بڑی ہی زبردست قسم کا صبح سویرے ناشتے کا اہتمام کیا ہے۔ ناشتے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 14 سے 15 کے قریب ناشتے میں ڈشیں تھیں۔ ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور یہ لوٹ مار اور یہ کھانے اور خوابوں کا سلسلہ شروع ابھی یعنی حکومت بننے سے قبل ہی سٹارٹ ہو گئے۔ ناشتے میں کون کون سی ڈشیں تھیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ناشتے میں لاہوری مرغ چنے جو کہ اسپیشل لاہور سے منگوائے گئے تھے، وہاں اسلام آباد میں، تو لاہور سے اسپیشل امپورٹ کروائے گئے لاہوری مرغ چنے۔ تو لاہوری مرغ چنے تھے، اس کے علاوہ بونگ پائے تھے، اور اس کے علاوہ سینی پائے تھے، اور اس کے علاوہ کوفتے اور انڈے، اور اس کے علاوہ جو ہے لسی، اور اسپیشل قسم کی لاہور کی ایک مشہور دیسی گھی میں ایک حلوہ پوری بنتی ہے۔ تو غالباً ہمارے کچھ دوستوں نے یہی بتایا ہے کہ شاید صادق حلوہ پوری وہ بھی لاہور سے امپورٹ کی گئی ہے ان اراکین کو کھلانے کے لیے۔ تو اسپیشل قسم کی حلوہ پوری، نان چنے، انڈا، کوفتے، بونگ پائے، سری پائے، اور اس کے علاوہ رائتا، سلاد اور اسپیشل قسم کے جو کلچے ہیں وہ آج ناشتے میں انہوں نے اہتمام کیا گیا تھا۔ ناشتے میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی ہی دلچسپ ہے، اور آپ بھی مسکرائیں گے میری یہ بات سن کر۔ وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے چونکہ ناشتے میں لسی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، تو لسی میں جو نمک تھا وہ نمک کچھ زیادہ ڈال دیا تھا۔ جب اراکین نے لسی پی تو انہوں نے میاں صاحب کو شکایت کی کہ میاں صاحب آپ کی لسی کے اندر نمک کچھ زیادہ تھا۔ تو میاں صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جو واقعی لسی میں نمک زیادہ تھا، وہ نمک کی جو مقدار ہے وہ اس وجہ سے لسی میں اس کو بڑھایا گیا تاکہ چونکہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو آپ کہیں نمک حرامی نہ کر جائیں، تو آپ کی نمک حرامی میں اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اس وجہ سے آج لسی میں تھوڑا سا نمک کا زیادہ ہم نے اہتمام فرمایا۔ تو نمک حرامی سے ان کو بچانے کے لیے میاں صاحب نے لسی کے اندر جو ہے وہ نمک کی مقدار کو بڑھا دیا۔ یہ کچھ قومی اسمبلی کی دلچسپ اور تازہ ترین صورتحال تھی۔ دوسری جانب اسد طور صاحب جو ایک دبنگ قسم کے صحافی ہیں، اور ان کو سچ اور حق بولنے کی جو ہے وہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، چونکہ آج سے چند دن قبل جو ہے وہ ان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے نے ریمانڈ لیا تھا عدالت سے جسمانی، تو آج دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں پیشی کے موقع پر اسد طور صاحب نے چونکہ 5 دن سے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے کہ مجھے یہ ناجائز اور فسطائیت کا جو ہے وہ مجھے انہوں نے سزا دی ہے، حق اور سچ بولنے کی مجھے انہوں نے سزا دی ہے، تو یہ جو اس ملک کے بڑے ہیں، یہ جو حکومت ہے، یہ اس ملک کو خاموش کروانا چاہتی ہے، یہ اس ملک کو قبرستان بنانا چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، تو اس ملک میں یہ قبرستان والی خاموشی چاہتی ہیں، حق اور سچ کی بات کرنے والوں کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ بھوک ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں، اور تقریباً 5 دن سے وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، لیکن اس موقع پر ان کے جو کولیگ ہیں حامد میر صاحب، صدیق جان صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو سینئر صحافی ہیں جو ان کی کمیونٹی ہے، وہ وہاں پر پہنچی اور ان کو منت ترلا ڈال کے اسپیشلی جو متی اللہ جان صاحب ہیں انہوں نے اسد طور صاحب کو جو ہے وہ بھوک ہڑتال ختم انہوں نے کروائی، اور ان کو جو ہے وہ کھانا وہاں پہ کچھ تھوڑا سا دیا گیا، اور ہلکی پھلکی تھوڑی سی تواضع ان کی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ حق اور سچ بولنے والوں کو کس طرح کی سزا دی جا رہی ہے، اور ایف آئی اے نے مزید جو ہے وہ 3 یا 4 روز کا مزید اس میں انہوں نے ایکسٹینڈ کروا لی ہے جسمانی ریمانڈ کی جو مدت ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اسد طور صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تاہم اسد طور صاحب نے ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے جس سیل میں رکھا ہے وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہے، اور انتہائی بدبودار اور جو ہے وہ غلیظ قسم کا سیل ہے جہاں پر انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، اور مجھے وہاں پر ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا، بھلے مجھے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ کچھ آج کی تازہ ترین خبریں اور اطلاعات تھیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.